अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, मेरे साथ मौजूद हैं आरिफ निज़ामी साहब। बहुत शुक्रिया निज़ामी साहब, आपका। कराची के मसाइल अपनी जगह बरकरार हैं और ये जो मामूल से ज़्यादा बारिशें हैं, इन्होंने मामूल से ज़्यादा की तबाही मचाई है। आज जो 7वां रोज़ है बारिशों के, जो 7वां स्पेल है बारिशों का, वो कराची में अब दाखिल हो चुका है। लेकिन जो शिद्दत पहले बारिशों की थी, ये पेशीन गोई है कि उस तरह की बारिशें नहीं होंगी। खुदा करे कि जो कराची के मसाइल हैं वो कम हों। निज़ामी साहब, जो मकामी हुकूमतें हैं सिंध में, उनके 4 साल भी मुकम्मल हो गए हैं, उससे मुतालिक भी बात करेंगे, कुछ पॉलिटिक्स की बात भी करेंगे। लेकिन एक बड़ी अच्छी पेशरफ्त हुई है। प्राइम मिनिस्टर ने मीटिंग को चेयर किया है कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान को लेके। बहुत अरसा पहले से 2-3 महीने आपने ये कहा था कि जिस तरह कराची के लॉ एंड ऑर्डर को सीधा करने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ मिलाया गया था, ऐसा ही प्लान कराची के जो बाकी सोशल लाइफ के जो मामूल के मसाइल हैं उनको हल करने के लिए भी हो। तो कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान, आपकी तवक्कुआत इससे क्या हैं? और निज़ामी साहब, इसमें फर्दर बीइंग इंटेलेक्चुअल कोई सजेशंस आपकी हैं जो वफाकी हुकूमत को गोश गुजार आप करना चाहें? देखिए, हमारी अक्सर आदत यह है, ख़ासतौर पर PTI हुकूमत की, कि बड़े बड़े स्लोगन कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान और इस किस्म के और दीगर शोबों में आपको देखा होगा कि इस किस्म के अलकाबात तो दे दिए जाते हैं प्लान्स को, लेकिन अमल बहुत कम होता है उन पर। और कराची के जो मसाइल हैं वो तो गंभीर हैं। उसमें कहा जाता है कि $15 बिलियन चाहिए कम से कम उसको ठीक करने के लिए। तो खान साहब को भी इसका देर आयाद दुरुस्त इदराक हुआ कि खाली पीपल्स पार्टी को कोसने से ये मसला हल नहीं होगा, और वही फार्मूला अपनाना पड़ेगा जो कराची की रोशनियाँ बहाल करने के लिए मियां नवाज शरीफ ने अपनाया था। लेकिन कहना और उस पर करना बड़ा मुश्किल मामला है। निज़ामी साहब, वज़ीर-ए-आज़म की वज़ीर-ए-आला से टेलीफोनिक गुफ्तगू भी हुई है। जो स्पोक्स पर्सन हैं फेडरल गवर्नमेंट्स के, उनकी जो कराची के वज़ीर हैं उनको छोड़ के उनका तो एक अपना सिलसिला चल रहा है। जिस अली ज़ैदी साहब कह रहे हैं कि 4 दिन से बिजली नहीं है, ट्वीट कर रहे हैं। भाई, आप मिनिस्टर हैं, बिजली फेडरेशन का सब्जेक्ट है, आपने के इलेक्ट्रिक को दी हुई है। अच्छा, लेकिन जो शिबली फराज साहब की बात कर लें, जिस तरह उनके ट्वीट्स देखें, उनके बयान देखें, ये लग रहा है कि वफाकी हुकूमत ने इस बात का इदराक किया है कि ये कुदरती आफत है, और जब आफत आती है तो उसमें बड़े बड़े जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, बड़ी बड़ी हुकूमतें, वो भी एक तरह से माजूर हो जाती हैं, माजूल हो जाती हैं। अब जो वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर-ए-आला की गुफ्तगू हुई है, वर्किंग रिलेशन बिटवीन फेडरल गवर्नमेंट एंड PPP कराची के मसाइल पे, और ये फिर कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान, कुछ उम्मीद की किरण जागी है? यकीनन सीज़ फायर तो नज़र आता है ये, लेकिन जो अंदर की नफ़रतें और कदूरतें हैं, ख़ास तौर पे ये खाली ये लफ्ज़ी बात नहीं है कि भाई कराची में 18 सीटें नहीं है उन्होंने, तो PTI का मैंडेट भी 14 सीटें, 18 कह रहा हूँ, मैंडेट जो है वो कराची का इनके पास है। तो इसको ठीक करने की भी जिम्मेदारी उनकी है। लेकिन मुसीबत ये है कि जिम्मेदारी तो है, लेकिन हुकूमत वहाँ मुखालिफ पार्टी की है, और जहाँ तक बल्दियाती निज़ाम का तल्लुक़ है, वो तो आज वैसे ही वाइंड अप हो गया फॉर द टाइम बिंग, और उस पर MQM का कब्जा है। निज़ामी साहब, ये जो कराची के मैटर हैं, अब इसको फोकस किसको करना है? क्योंकि हम देखते हैं कि कराची के अवाम के मसाइल डीफोकस इसलिए हो जाते हैं कि वो फोकस कभी 18वीं तरमीम पे चला जाता है, सूबाई खुद मुख्तारी की बातें शुरू हो जाती हैं, रूरल सिंध की बात होना शुरू हो जाती है, अर्बन सिंध की बात होना शुरू हो जाती है। इस पर हम ज़रा इन डिटेल बात करेंगे। थोड़ी बात ज़रा इस्लामाबाद की कर लेते हैं। अभी रिसेंटली हुकूमत ने एक तजवीज़ दी है जिसके मुताबिक, जिसका मुसव्वदा भी तैयार कर लिया गया है कि कुछ कानून जो हैं राय शुमारी के सेनेट के अंदर, सेनेट इंतखाबात के दौरान खुफिया राय शुमारी से हट के ओपन बैलेटिंग करवाई जाए। अब इस पे फर्दर होगा क्या? लेकिन ये जो तारीख है सेनेट में चीट करने की, खा वो इलेक्शंस हों या खा वोटिंग हो या कोई अहम मोड़ हो, सेनेट का मसला ये है कि लोग थोड़े हैं, उनको ख़रीदना भी आसान है, उन पर दबाव डालना भी आसान है, लेकिन बिल आखिर वोटिंग के बाद, चाहे वो खुफिया राय शुमारी में थी, एग्जैक्टली आपको पता लग जाता है
کہ کس نے کس کی پھیٹ میں چھرا گھوپا. گھوپا. بالکل ایسے. تو یہ جو حکومت چاہ رہی ہے نظامی صاحب ابھی کہ آئین کے آرٹیکل 226 اور 59 کی شق 2 میں ترمیم کی جائے, کیا اس سے ضمیر فروشی, خواہ وہ سینیٹرز کے الیکشنز ہوں یا اس طرح کی کوئی موو ہو, کوئی بل ہو, کوئی ریزولوشن ہو, یہ ضمیر فروشی سینٹ کے اندر رک پائے گی؟ اس پہ ایک بہت بڑا چیک تو ہوا, لیکن یہ جو ضمیر فروشی ابھی تک ہوئی ہے, چاہے وہ ملکی انتخابات میں ہے, پولیٹیکل انجینئرنگ کے ذریعے ہے, یعنی کہ لوگوں کی لائلٹیز بدلی جائیں, دباؤ پارٹیاں بدلی جائیں, یا یہ سینٹ کا جو آپ نے ابھی کہا جو نو کانفیڈنس تھا, چیئرمین کی تقرری کا معاملہ بھی جو تھا, اس کی بینیفیشری تو ابھی تک ضمیر فروشی کی پی ٹی آئی ہے. اچھا نظامی صاحب, یہ آئی تھنک کہ یہ معاملہ پیچیدہ ہوگا کہ چلیں بینیفیشریز کی ابھی تک پی ٹی آئی ہے, اس سے پہلے صادق سنجرانی صاحب تھے, جس طرح وہ ایک نیکسس ہوا تھا بٹوین زرداری صاحب اینڈ پی ٹی آئی. ماننا پڑے گا ہمیں, نون لیگ کو جب ڈاچ کیا گیا تھا, سنجرانی صاحب جب یہ غلط کر رہے ہیں نا آپ. جی, زرداری صاحب اور پی ٹی آئی میں کوئی نیکسس نہیں ہوا تھا. جو حلقے میٹر کرتے ہیں انہوں نے کہا تھا کہ صادق سنجرانی کا جانا نہیں ٹھہرا بلکہ نہ جانا ٹھہر گیا, اور پھر وہ اپنا حرکت میں آ گئے. اور زرداری صاحب بھی توان کرن جی ساتھ اس لیے دیا کہ ادروائز ریوولٹ ہو جاتا ان کی اپنی پارٹی میں. ٹھیک ہے, لیکن نظامی صاحب یہ جو تاریخ ہے ایوان بالا کی, کچھ اس کی بات میں کروں. اچھا دیکھیں, یہ تو معاملہ ہو جائے گا, اب ہم قومی اسمبلی پہ آئیں یا پروونشل نہیں, پہلے اس پہ بات کریں نا کہ ایوان بالا جو ہے, افسوسناک بات ہے نا کہ ایوان بالا پڑھے لکھے لوگوں کا ایک ایوان ہے جو جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ انتخابی مجبوریوں سے بالا تر ہوتے ہیں, اور اٹس ہاؤس آف ایکسلنس, اس کی انٹلیکچوئل انپٹ ہوتی ہے. لیکن ایوان بالا جو ہے وہ بھی ایکسٹینشن بن گیا ہماری مجموعی طور پر کرپٹ پولیٹیکل کلچر کا, اور آپ نے اس کا شہر خانہ دیکھ لی. لیکن اب دا شوز آن دی ادر فٹ, اگر حکومت ترمیم لا رہی ہے تو ان کو خطرہ یہ ہے کہ جو سینٹ کے جو الیکشنز ہیں آنے 50% لوگوں ہو گئے الیکشن مارچ میں آ رہے ہیں, جی جو زیادہ دور نہیں ہے, زیادہ دور نہیں ہے, ان کو خطرہ یہ ہے کہ یہ اب یہ ان کے خلاف دوسرا نظام صاحب وردی نمبرز آف الیکٹیبلز ہیں نا حکومت کے پاس. الیکٹیبلز تو آپ کو پتہ ہے وہ اپنے موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں. سینٹ الیکشن ایک موقع ہوتا ہے, کوئی عام بجٹ ایک موقع ہوتا ہے, کوئی عام قانون سازی. الیکٹیبل ہے یا سلیکٹیبل ہے, یا تو بعد میں مطلب الیکٹیبل ایک نئی ٹرم تھی پچھلے الیکشن میں, اس سے پہلے. ہاں, لیکن وہ یہاں منطبق نہیں نہ ہوتی. جی, وہ نہیں, جن لوگوں نے دیکھیں جن لوگوں نے ووٹ بیچنے ہیں نظامی صاحب, ایم پی ایز ہوں یا ایم این ایز ہوں, وہ سلیکٹیبل ہے نا پھر. جی, تو وہ دیکھیں وہ تو انہوں نے تو اپنا موقع دیکھنا ہے. اب کیا حکومت اس سے فائدہ اٹھانا چاہ رہی ہے کہ ہمیں اگر اوپن بیلٹنگ ہو جاتی ہے تو ہمارے جو لوگ ہیں وہ بکے نہیں ہیں, کسی اور کو ووٹ نہ دیں. چلیں ایک تو یہ پہلو ہو گیا, لیکن آئی تھنک یہ معاملہ گمبھیر ہوگا. پھر نیشنل اسمبلی میں آئیں گے, فلور کراسنگ نیشنل اسمبلی میں ان کو ڈر ہے جی کہ آدھی نیشنل اسمبلی ہوگی, پوری نیشنل اسمبلی ہوگی سوری, جو ووٹ دیں گے, اور اس میں صوبے بھی شامل ہوتے ہیں, تو اتنا آسان اس کا ہارس ریڈنگ نہیں ہے. جی, تو پی ٹی آئی کو ایک طرف تو خدشہ ہوگا کہ موجودہ مزے سے بھی جاتے رہیں, لیکن انہوں نے ہر صورت سینٹ پہ قبضہ کرنا ہے, کیونکہ اگر نہ کر پائے تو ان کے لیے بہت بڑی سبکی ہوگی اور رکاوٹ بھی ہے. لیکن بائی ٹرمز آف میجورٹی آف دا پی ٹی آئی ان دی نیشنل اسمبلی اینڈ جی باقی جگہ ان کو کوئی خدشہ نہیں ہے, لیکن ان کو خدشہ یہ ہے کہ زیادہ میجورٹی نہیں ہے. جی, تو اگر ہارس ریڈنگ ہوئی تو ان کے خلاف بھی جا سکتے. جی بالکل ٹھیک ہے. یعنی کہنے کا یہ ہے کہ میٹھا میٹھا آپ کروا تو جی ہارس ریڈنگ کا فائدہ بھی اٹھا لیا, اب جب نقصان ہونے کی خدشہ تو وہ آئین میں ترمیم لانا. نظام صاحب دیکھتے ہیں اب اپوزیشن اس کو کیسے لیتی ہے. نظام صاحب خفیہ رائے شماری اگر آپ ختم کرتے ہیں تو کیا یہ آئین کے روح کے منافی نہیں؟
یہ آئین کی روح کا منافق ہوگا. آئین کا تو منافی ہے ہی, روح کا بھی منافی ہوگا جو آپ کہہ رہے ہیں, اور جمہوری اقدار کے بھی منافی ہے. سیکرٹ بیلٹ جو ہے ایک, جی اگر مس یوز ہوتا ہے تو اور بات ہے, لیکن یہ جمہوری اقدار کی نفی ہوگی. بالکل ظاہر ہے اس کے لیے آئینی ترمیم لائی جائے گی, لیکن آئینی ترمیم سے تو آپ اس کو اس طرح تو کل کو آپ صدارتی نظام لیں آئینی ترمیم سے. ٹھیک ہے. اچھا نظامی صاحب کچھ ذکر کر لیتے ہیں. نواز شریف صاحب کا جو ایون فیلڈ ریفرنس ہے, جو اپیل ہیں شریف فیملی کی, اس میں 22 ماہ کے بعد 1 ستمبر کو اس کی سماعت ہونے جا رہی ہیں. نواز شریف صاحب نے حاضری سے استثناء کی درخواست دی ہے اور یہ کہا ہے عدالت میں کہ اجازت اگر ڈاکٹر دے دیں تو میں اگلی فلائٹ سے پاکستان آ جاؤں گا, ابھی مجھے ڈاکٹر اجازت نہیں دے رہے ہیں. دوسری جانب ان کی صاحبزادی کہتی ہیں کہ عوام چاہتے ہیں نواز شریف واپس محبت کرتے ہیں بے پناہ, اور محبت اور بھی بڑھ گئی ہے. آج بھیرا پہ لنچ کرتے ہیں اور انہوں نے کہیں جی وہ ویڈیو بھی شیئر کی, لیکن انہوں نے کہا کہ عوام چاہتے ہیں نواز شریف واپس آئیں اور ملک کی بھاگ دوڑ سنبھالیں. یہ کوئی اچنبے کی بات پاکستان میں نہیں ہے کہ آپ مطلب نواز شریف صاحب اگر واپس آ جائیں, ان کو ایک کور مل جائے تو ہی کین کم بیک. لیکن ان حالات میں جو مریم صاحبہ کی یہ خواہش ہے, یہ صرف خواہش ہی ہے یا کوئی حقیقت بھی ہے؟ دیکھیں یہ کوئی بیک گراؤنڈ ڈیل سے ہی جیسے وہ گئے تھے, یہ بات تو واضح ہو گئی ہے نا کہ وہ گئے کسی سودے بازی کے ذریعے تھے, اور اب عمران خان صاحب لاکھ گئے, ان کے آشیرواد و اجازت سے گئے سے. جی کس نے کہا تھا یار بیچارہ واقعی بڑا بیمار ہے, جانے دیں. تو اب تو ڈاکٹروں نے بھی ظاہر ہے کہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ نے کہا تھا. اچھا یاسمین راشد کی ایک بات بھی خوب ہے ویسے, کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ وہ ٹھیک ہیں, وہ ٹھیک نہیں ہیں, ان کو جانا چاہیے. لیکن اب انہوں نے کہا کہ جی اس کی انکوائری ہونی چاہیے کہ وہ کس طرح گئے تھے. تو دونوں باتیں لگا نہیں کھاتی. نظامی صاحب یہ جو انکوائری میڈیکل رپورٹس کی ہے نا, یہ تو حیران ہوں میں اس بات پہ کہ اگر یہ انکوائری کھلتی ہے کرے گا کون, ہوگی کس کے خلاف؟ جی ہاں یہ سوال ہے نا. اب پنجاب حکومت نے بھیجا, وہ تو پھر چیف ایگزیکٹو پہ بھی بات آتی ہے, اور اگر خان صاحب کے آشیرواد سے بھیجا تو پھر ان پہ بھی بات آتی ہے. نہیں, وہ تو ڈاکٹر فیصل سلطان جو ہیں جی, جو ان کے وہاں انچارج تھے ہسپتال کے, اور اب مشیر برائے صحت ہیں, وہ ایز اے تھرڈ پارٹی اس کو کاؤنٹر چیک کرنے گئے تھے کہ واقعی بیمار کرنے گئے تھے. وہ ان کی ڈبل حیثیت تھی. جی وہ اعتماد میاں چودھری کیا کہہ رہا ہیں, عمران خان صاحب کے معتمد خصوصی کے طور پہ. جی, اور انہوں نے اشور کیا ہوگا کہ بھائی بندہ ٹھیک نہیں ہے, نواز شریف از ناٹ ویل. ٹھیک نہیں سے مراد ہے کہ اس کی صحت خراب ہے. لیکن نظامی صاحب آپ پرانا جانتے ہیں, اور نواز شریف صاحب جہاز پہ جاتے ہی یوں کر کے, اور وی ور ایکسپیکٹنگ کہ وہ کسی اس پہ ٹیبل پہ اسٹریچر پہ جا رہے ہوں گے, ایمبولینس پہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ ڈاکٹر دان کو اشارے کہہ رہے ہیں کیچ می اف یو کین. دیکھیں بات یہ ہے کہ عمران خان کے اور وغیرہ جو ہیں, یہ بھی نواز شریف کے مقابلے میں سیاست میں طفل مکتب ہیں. اچھا, میاں نواز شریف کی جو ہر موو ہوتی ہے نا, وہ بڑی کیلکولیٹڈ ہوتی ہے عمومی طور پہ. یہ اور بات ہے کہ انہوں نے فوج کے ساتھ پنگا لے کے ہمیشہ اپنا نقصان کیا, وہ مار کھا جاتے ہیں اس لیول پہ. لیکن یہ جو ان کی موو تھی, اور جو آپ یہ کہہ رہے ہیں, اس سے یہ واضح ہوتا تھا کہ وہ عمران خان کے احسانات کی وجہ سے نہیں گئے. جی, اور اب یہ آپ کو شاید آپ نے دیکھا ہوگا, میں نے اپنے پروگرام میں بھی کہا تھا جی, کہ یہ قطری, انہوں نے نام تو نہیں لیا ہر ملک, لیکن مجھے اچھی طرح علم ہے اس کا. یہ قطری امیر آپ کو یاد ہے, وہ پاکستان بھی آئے تھے جی, کہ عشیرباد سے جی وہ گئے. کہا تو یہی ہے خان صاحب نے کہ میں نے ان کی بات نہیں مانی, لیکن مانی نا یار. بالکل ٹھیک ہے. اچھا نظامی صاحب, آپ اب یہ بڑے دور تک معاملات جائیں گے. یہ جو نون لیگ اور قاف لیگ کے درمیان دوریاں ختم ہوئی ہیں, مطلب برابر ہیں وہ, اب یہ ہے کہ رنجش نہیں ہے. نہیں ایسی بات نہیں ہے. ہاں, دوریاں ختم ہوئی, مجبوریاں ختم نہیں ہوئی.
چودھری برادران جو ہیں وہ ان کو پتہ ہے مکھن جو ہے تو اس کے اوپر لگا ہوا ہے کس سائڈ پہ لگا ہوا ہے، اور وہ جب تک وہ مقتدر رہتا رہے عمران خان میں دلچسپی رکھتے ہیں وہ بھی اسی سائڈ پہ رہیں گے. لیکن جس دن یہ ایکویشن تبدیل ہوئی چودھری برادران جو ہیں وہ سخت تنگ اور متنفر ہیں عمران خان اور اس کی رویوں سے، فوراً کلٹا ماریں گے 100%. نظامی صاحب سوال میرا یہ تھا کہ نون لیگ کاف لیگ دوریاں ختم ہونے میں یہ ذاتی جو لوکل جو دونوں جانب سے خیر خواہ ہیں وہی کوشش کر رہے ہیں، یا اس میں بھی کوئی جس طرح آپ نے پہلے ریفرنس میں بات کی قطری یا کسی برادر اسلامی ملک کا یا کسی برادر اسلامی ملک کی بڑی شخصیت کا کوئی کردار ہے؟ وہ تو ہے، خود پرائم منسٹر نے کہا یہ، اگرچہ یہ کہا کہ میں نے بات نہیں مانی، لیکن کاز اینڈ افیکٹ بھی تو چیز ہوتی ہے نا کہ وہ گئے کیسے گئے. نہیں میں نظامی صاحب کاف لیگ اور نون لیگ کے درمیان جو مروت کا چیپٹر کھلا ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں. اس میں یہ پاکستان کی حد تک یہ باہر سے بھی کچھ میوچل فرینڈ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. میں سمجھ گیا تھا آپ کا سوال، لیکن باہر سے کوئی میرے کم از کم علم میں نہیں ہے کہ ایسی چیز ہے. یہ عمران خان صاحب نے چودھریوں کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کے جی ان کو اپنا الائے ہونے کے باوجود بہت مسٹریٹ کیا، اور میرے ساتھ تو کئی دفعہ وہ دل کے بولے جو ہیں بولتے رہے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو، دل کے راز افشاں کرتے رہیں، آپ کو شکوے بھی کرتے رہیں. اور تو مقصد ہے کہ اب وہ صاف ان کی بات ہے کہ یار ہم مجبور ہیں، ہمارے پر انوکھی لاک لگا ہوا ہے، جو اس دن انوکھی لاک کھل گیا. ٹھیک ہے. اچھا نظامی صاحب، 1 ستمبر سے جو العزیزیہ ریفرنس ہے اس کی سماعت بھی ہونے جا رہی ہیں. اب دیکھتے ہیں عدالت استثناء دیتی ہے نواز شریف صاحب کو یا نہیں دیتی. جو لگ یہ رہا ہے کہ ایک ایپیسوڈ جو عدالتوں والا ہے، پیشیوں والا ہے، وہ پھر سے چلے گا اور مریم نواز اسی طرح پیش ہوتی رہیں گی، وہ پھر سے گیدرنگ وہ سلسلہ چلتا رہے گا. تو اب 2 سال حکومت کے جب مکمل ہو گئے ہیں، اب اگلے 3 سال نون لیگ ایک پریکٹیکل اپوزیشن کے طور پہ جس کو پبلک پولیٹکس کہتے ہیں، لیکن ایک فرق تو آ گیا نا جی کہ مریم اب بولنا شروع ہو گئی. اب وہ لنچ کرتے ہوئے بھی تقریر فرما دیتی ہیں، جی جی ٹویٹیں بھی کرتی ہیں. میاں نواز شریف نے بھی ایک ایکٹیو رول سے مراد ہے کہ بیان دینے شروع کر دیے، رابطے شروع کر دیے اور میاں فضل الرحمان کو بنا کے واپس لانے میں ان کا کلیدی کردار ہے. کہا یاد ہے آپ کو، میں نے کچھ روز پہلے کہا تھا جب بالکل لگتا تھا کہ ڈاؤن ہو گئے، میں نے کہا یہ فضل الرحمان کہیں نہیں جائیں گے، یہ سارے مل جائیں گے جی. اور ابھی بھی میں اس پہ قائم ہوں جی. دوسرا یہ ہے کہ باقی یہ ہے کہ میاں نواز شریف کو ڈرا کے کہ اس کو واپس آنا پڑے گا اور یہ اور وہ واپس نہیں آئیں گے. بائی ڈیفالٹ لائن بھی مل گئی ہے نواز شریف کو، مریم نواز کو، حکومت کی گورننس، یہ ایک لائن مل گئی ہے جس پہ وہ کھیلیں گے. وہ مجھے کیوں نکالا، ہمارے ساتھ ظلم ہو گیا، یہ وہ XYZ جمہوریت، وہ لائن تو اب ایک طرح سے ختم ہوگی نا، ووٹ کو عزت دو. اب یہ جو حکومت کی گورننس ہے، آپ سمجھتے ہیں یہ دس از انف کہ آپ اس پہ اپوزیشن کریں؟ دیکھیں نا، یہ اگلے چند مہینوں میں ذرا یہ چیز زیادہ واضح ہو جائے گی کہ حکومت کی ساکھ اگر اور مزید گرتی ہے جی تو اس کا فائدہ نواز شریف کو ہوگا اور بلاول بھٹو کو ہوگا، اور اگر ساکھ اوپر جاتی ہے تو اس کا فائدہ یقیناً عمران خان صاحب کو ہوگا. فی الحال تو یہ تمام تر دعووں کے باوجود کہ جی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ سرپلس میں تبدیل ہو گیا ہے، ہمارے محصولات بڑھ گئے ہیں جی، ہمارے وہ کیا نام ہے جو ٹیکس ٹو جی ڈی پی میں اضافہ ہوا، ریونیو ہمارے بڑھ گئے ہیں، وہ اضافہ نہیں ہوا اور ٹیکس کی محصولات بڑھ گئی ہیں، نمبر آف فائلرز بڑھ گئے ہیں، جو فورن ریمیٹنسز ہیں جی ان میں اضافہ ہوا کہ ستوں خیریں جی. سوال یہ ہے کہ یہ اگر ستوں خیریں ہیں اکانومی میں تو کیا وجہ ہے کہ بندہ مزدور کے اوقات جو ہیں
تلخ سے تلخ ترین ہوتا جا رہا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے نظامی صاحب، بڑی زبردست آپ نے لائن رکھی جو ہے وہ دی ہے کہ جو یہ میکرو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں یہ بڑھ رہے ہیں، پڑھے لکھے لوگوں کو تو سمجھ آتی ہے۔ میں آپ کو بریک کے بعد کچھ بتا جی نظامی صاحب بریک کے بعد اسی پہ بات کرتے ہیں، اور بریک کے بعد یہ بھی بات کرتے ہیں کہ مریم صاحبہ ایکٹیو ہو رہی ہیں تو شہباز شریف صاحب اس سارے کینوس پہ کہیں دھندلا تو نہیں رہے؟ ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے نظامی صاحب۔ بریک سے پہلے بات ہم یہ کر رہے تھے کہ یہ میکرو اکنامک انڈیکیٹر بہتری ہوئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں بہتری ہوئی ہے۔ عوام کے جذبات پہ ہی سیاست ہے، اسی پہ صحافت ہے، اسی پہ سارے کاروبار بھی اسی پہ چلتا ہے۔ 2 سالوں میں عوام کے جذبات میں کتنی پوزیشن بدلی ہے؟ نہیں، اس میں جو آلٹرنیٹ پوائنٹ آف ویو یہ ہے جی کہ مثلاً جو ریمیٹنسز بڑی ہیں وہ اس لیے بڑی ہے کہ بہت سارے لوگ فارغ ہو گئے ہیں وہاں سے، اوورسیز پاکستانی وہ اپنا حساب کتاب کر کے واپس آ رہے ہیں۔ جی ایک ایکسپلینیشن ہے، مجھے نہیں پتہ ہے یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اسی طریقے سے جو کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہے، امپورٹ اور ایکسپورٹ میں جو تفاوت ہے، جی اگر امپورٹ کام ہوئی ہیں اور ایکسپورٹ نہیں اتنی بڑی تو یہ بھی ایک ضروری نہیں کہ کوئی مکس بیگ۔ لیکن نظامی صاحب امپورٹس کم ہونا تو بہتر ہے نا اگر آپ ایکسپورٹس بڑھا دیں ساتھ؟ نہیں، امپورٹس کم ہونا بہتر ہے، لیکن امپورٹس کا زیادہ ہونا اکانومی کی صحت مندی کی بھی علامت ہے کہ اگر آپ امپورٹ ہو رہی ہیں ہیوی مینوفیکچرنگ سیکٹر میں، مشینری آ رہی ہیں، را میٹیریل آ رہے ہیں، باقی چیزیں آ رہی ہیں، ٹھیک ہے نا، اور اگر وہ ہو رہی ہے لگژری گڈس پہ، موٹریں آ رہی ہیں زیادہ، یہ آ رہی ہیں تو وہ اچھی چیز نہیں ہے۔ سامان طے آ رہا ہے، چیز آ رہی ہے جو پاکستان میں پہلے ہوتا رہا، جی تو یہ مکس بیگ ہے۔ جی جی اصل بات یہ ہے کہ اس وقت ایک صورتحال ایسی ہے کہ آئی ایم ایف نے آپ کے اوپر جو کڑی شرائط ہیں جی ان کو تاکہ نسیاں میں رکھا ہوا ہے، اور ہمیں کنڈیشنلٹیز جو ہیں وہ بھی اس معاملے میں ہولڈ میں ہے۔ لاسٹ ویک جو ویڈیو لنک پہ انہوں نے میٹنگ کی آئی ایم ایف نے پاکستانی آفیشلز کے ساتھ نظامی صاحب، اگین وہی نیپرا والے ایشوز جو ہیں بجلی کے وہ بیسیکلی ایشوز یہ ہیں کہ یہ کیا کہتے ہیں اس کو، جو سرکولر ڈیٹ، جی یہ ڈسکوز کی انیفیشنسی، ڈسٹریبیوشن سسٹم، اس پہ وہ پاکستان آئی ایم ایف کو مطمئن نہیں کر سکا، اور جو اگلا ہمیں ملنا تھا نا ٹرانش، وہ نہیں مل پایا، کئی مہینوں کی تاخیر ہو۔ یہ پروگرام چلے گا نظامی صاحب؟ مشکل ہے، پاکستان کو ڈیفالٹ کرنا پڑے گا اس پروگرام۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کے پروگرام کو پاکستان کو چھوڑنا پڑے گا، حالات میں یہ لگ رہے ہیں جو آج کے حالات ہیں اس میں تو چھوڑنا پڑے گا۔ اچھا، تو اگر ہم یہ پروگرام مکمل نہیں کرتے کامیابی سے تو اس کے آؤٹ کمز کیا ہوں گے؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، وہی جو اسد عمر صاحب کہتے ہیں، کریڈٹ ریٹنگ شاید نیچے چلی جائے۔ جی، اور اصل میں تو آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں صرف ایک نواز شریف کے دور میں، جی، اور اس سے پہلے ایک آدھ مرتبہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس نے کبھی بھی آئی ایم ایف کے پروگرام مکمل نہیں کیا، تو یہ کوئی عجوبہ نہیں ہوگا۔ اچھا نظامی صاحب ایک اور میرا ذرا پوری آرگومنٹ سن لیں۔ جی جی تو یہ اگلے کوارٹر میں جا کے پتہ لگے گا کہ پاکستانی اکانومی کے فنڈامنٹلز ٹھیک ہوئے یا نہیں ہوئے۔ جی، میرے خیال ہے کہ نہیں ہوئے، کیونکہ دیکھیں نا بات یہ ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ جناب میکرو اکنامک انڈیکیٹر سے تو اب اچھے ہو جائیں اور مائکرو اکنامک انڈیکیٹر سے جو وہ اور خراب ہو جائیں، مہنگائی بڑھ جائے، افراط زر بڑھ جائے، ایکسپورٹ میں اتنا اضافہ نہ ہو، بے روزگاری بڑھ جائے، تو وہی پھر ہم نے کھانے ہیں یہ میکرو اکنامک انڈیکیٹر۔ نظامی صاحب آپ کی بات ٹھیک ہے، حکومتیں پہلے 2 سال کھیلتی ہیں اسٹرکٹ پالیسی کے تحت، اب ڈو یو تھنک کہ تیسرا، چوتھا، 5واں سال پی ٹی آئی حکومت کو سبسیڈائز کرنے ہوں گے میٹرز، کیونکہ فنڈامنٹلز تو ٹھیک ہوئے نہیں ہیں اس طرح، اور پھر سبسڈی یہ نہیں ہے عوام کو تو اور کیسے تو آپ بہت آگے جا رہے ہیں۔ اگلے
چند سال جو ہیں جب یہ کرونا وائرس کی جو منفی اثرات ہیں جی دنیا کی اکانومی پر پوری طرح پڑنا شروع ہوں گے جی اور جو پاکستان کو بھی نقصان ہوا ہے جی اس کا پورا امپیکٹ آئے گا، پھر پتہ لگے گا کہ اکانومی میں کتنی جان ہے۔ ابھی تو یہ نا جو IMF سے امپورٹڈ ہیں یہ جی وزیر اور مشیر اور وغیرہ وغیرہ، یہ بس مبارک سلامت کرتے رہتے ہیں، خان صاحب بھی خوش رہتے ہیں، کہتے ہیں جی اکانومی بڑی زبردست جا رہی ہے۔ نظامی صاحب دو باتیں، ایک فنڈامنٹلس ہمارے جی جی اچھا فنڈامنٹلز بھی ٹھیک نہیں ہیں، ایک اور جو معاملہ ہے مطلب جب یہ ہے کہ آپ کو جو جی لاسٹ ویک کا جو اسٹیٹ بینک کے اپنے فگرز ہیں جی کہ آپ کی جو قرض ہیں وہ اتنا زیادہ ہے، نواز شریف کے دور تو کچھ بھی نہیں ہونا، جی 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 پچھلے 20 سال میں سب سے زیادہ۔ اب نظامی صاحب اسی پہ میں آ رہا تھا، اب دیکھیں جو اس ابھی پچھلے 3-4 مہینوں میں ڈیورنگ کووڈ گورنمنٹ نے جو تین کام کیے ہیں، جی ٹو پی ریشیو آسمان سے بات کر جی بالکل ٹھیک ہے نظامی صاحب، یہ جو پچھلے کووڈ کے دوران 2-3 مہینوں میں جو حکومت نے کام کیے ہیں اس پہ جو بزنس کمیونٹی ہے وہ لوگ جنہوں نے پیسہ لگانا ہے وہ بڑا اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں، جس میں ڈسکاؤنٹ ریٹ کم کرنا بھی ہے، اس سے متعلق بھی بات کریں گے۔ کراچی کی بات کر لیتے ہیں، عامر لیاقت صاحب PTI کے MNA ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت شکریہ عامر صاحب آپ کے وقت کا۔ نظامی صاحب عامر صاحب السلام علیکم، کیسے مزاج ہیں؟ السلام علیکم نائب صاحب، آپ ٹھیک ہیں؟ میں یہ پوائنٹ میک کر رہا تھا کہ یہ اچھا فیصلہ ہے کہ میری رائے میں کہ PTI کی حکومت اور وفاق اور سندھ اور جو بلدیاتی نظام تو فی الحال اب ختم ہوگی ان کی مدت، میئر صاحب کی، یہ مل کر کوئی ٹھیک کرے، لیکن اس کے علاوہ یہ کلیدی طور پہ بھی ذمہ داری PTI کے جو MNAs ہیں آپ سمیت ان پر بھی عائد ہوتی ہے، کیونکہ آپ کا کراچی آپ کی کانسٹیٹوئنسی ہے کہ اس کو ٹھیک کریں۔ بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ پرائم رسپانسبلٹی بھی اور ویسے بھی پاکستان تحریک انصاف پر بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، لیکن جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے وہ یہ ہے کہ جن کے ساتھ مل کر کام کرنا ہے وہ دفتر میں نہیں داخل ہونے دیں گے، ہم کام کیا کریں؟ وہ ہمیں پانی نہیں نکالنے دے رہے، وہ ہم کچھ کرنا بھی چاہیں تو کرنے بھی نہیں دیتے۔ بھائی یہ عجیب و غریب لوگ ہیں، یہ ایک عجیب و غریب مخلوق آئی ہے مراد علی شاہ کی شکل میں جو کچھ کرنے بھی نہیں دیتی، نہ خود کچھ کریں گے نہ کرنے دیں گے۔ آپ مجھے بتائیں پھر PTI کے لوگ کیا کریں؟ PTI کے 14 MNAs کریں کیا؟ میں نے تو خان صاحب کو تجویز بھی پیش کی تھی، میں نے تو ٹویٹ بھی کیا تھا، میری ان سے بات بھی ہوئی تھی کہ حالات ہر طرف سے، یعنی کہ بارش کو چھوڑ دیجیے، بارش تو اپنی جگہ پر ہے، کئی پروجیکٹس ہیں، کئی بہت سارے منصوبے ہیں، پھر کراچی میں امن و امان کی صورتحال نظامی صاحب دوبارہ پیدا ہو رہی ہے، میں آپ کو بتا دوں۔ تو اس سے بہتر ہے کہ اس کو گورنر راج یہاں پر لگائیں اور اس کو ٹھیک کریں 3 مہینے کے اندر۔ گورنر راج کی مدت بڑھائی بھی جا سکتی ہے آئین کے تحت، لیکن 3 مہینے کے لیے تو کم از کم لگائیں، کیونکہ یہ لوگ نہیں کریں گے۔ اصل ان کو ووٹ ہی نہیں پڑتی کراچی سے، تو یہ کراچی کے لیے کچھ ہوتے ہیں، آپ سوچیں نا، ایک بڑی سمپل سی بات، کراچی کے لیے سوچیں گے تب جب ان کو کراچی سے ووٹ پڑیں گے۔ ووٹ دیتے نہیں یہ لوگ کراچی، شروع سے نہیں دے رہے، آج سے نہیں۔ وہ جو تھا آپ کو پتا ہوگا نعرہ، وہ میرے والد بھی تھے TNA میں کہ آج نہیں تو کل چلے گا، گنجے کے سر پہ حل چلے گا، تو حل نشان تھا۔ تو کراچی والے تو کبھی نہیں دے رہے تھے ووٹ۔ اظہر خان صاحب کا استقبال ہوا تھا کراچی میں، کیا شاندار، میں تو چھوٹا تھا، لیکن میں یہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ کراچی کے لوگ بہت تنگ آئے ہیں، بہت غصے میں ہیں۔ نظامی صاحب غصہ بڑا خطرناک ہوتا ہے، اس لیے کہ اگر آپ کی دنیا کی گاڑی کھڑی ہے، اگر وہ پتہ نہیں کنیکٹ کر سکے تو میں آپ کو ابھی بتاؤں کہ ابھی بھی میں پانی میں کھڑا ہوں۔ جی جی صحیح ہے یہ، لیکن عامر لیاقت صاحب یہ گورنر رول کی تو اپنی باتیں ہیں آئینی طور پہ، تو گورنر رول لگانے سے کیا فرق پڑے گا؟ سر فرق یہ پڑے گا کہ جیسے جہاں پر بھی ایک ایڈمنسٹریٹر ہوتا ہے اور ایک ایڈمنسٹریٹر کام کرتا ہے اور دیگر لوگ چپ ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، وہاں کام ہو جاتا ہے۔ ہم نے دیکھا بھی اور پوری دنیا میں ہوتا آیا ہے، لیکن جہاں پر مراد علی شاہ بھی ہو، وسیم اختر بھی ہو، PTI بھی ہو، فلاں بھی ہو، اور مل کر بیٹھنے کو کوئی تیار بھی نہ ہو، آپ مجھے بتائیں کام کیسے ہو؟ کوئی ایک ڈنڈا جب تک نہیں اٹھائے گا اس وقت تک کام نہیں ہوگا۔ ڈنڈا ہاتھ میں ہو اور کام ہو۔ یہ جینیٹوریل اسٹاف کدھر تھا؟ کدھر ان لوگوں نے کتنے گھوست لوگ بھرتی کیے ہوئے انہوں نے، کہاں ہے؟ شہر میں نظر نہیں ہے۔ تو یہ مجھے سمجھنا ہے عامر لیاقت صاحب کہ یہ ہمیشہ جو آپ کے میئر ہیں وسیم اختر جو اب ریٹائر ہو گئے ہیں، یہ اکثر یہی رونا روتے تھے کہ نہ ہمارے پاس اختیار ہے نہ ہمارے پاس پیسے ہیں، لیکن اب پتہ لگا ہے کہ کافی پیسے بھی ہیں، اربوں روپے۔ جی 5 لاکھ روپے مہینہ آتا ہے ہر
چیئرمین یوسی کو. آپ کو میں کیا بتاؤں کتنا اربوں کا کھیل ہے یہاں. کھا گئے جمع محنتوں کا ثمر کھا گئے, میرے کراچی کو اہل زر کھا گئے, تو یہ کھا گئے. تو یہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ایم کیو ایم کا کنٹرول بلدیہ ہے انہوں نے کرپشن میں اور نااہلی میں وقت گزار دیا. جس کا ہاتھ کڑھائی میں جہاں پڑا اسے پکوڑا نکال دیا. یہ تو بھائی ہاتھ کی بات ہے, کڑھائی میں ہاتھ پڑنا چاہیے جس کا جہاں پڑا. تو لوگوں نے لوٹا یا دبا کے, اور نہ یہاں انفراسٹرکچر بنا سکے. سڑکیں بنتی ہیں سر تو نالیاں بھی بنتی ہیں ساتھ ساتھ. جہاں نالیاں نہیں بناتے سڑکیں بنا دیتے ہیں, اور جو نالے ہیں ان کو بھر دیتے ہیں گندے کچرے سے. اور اس کے علاوہ جو چھوٹے علاقے ہیں جو شہر کے ہمارے جہاں پسماندہ ہیں بیچارے گنجان آباد علاقے, ان کو تو ہم کیا روئیں گے. ڈیفینس آگے ذرا دیکھ لیں آپ, کراچی کا ڈیفینس آپ کو ماشاءاللہ بحیرہ عرب کا دوسرا روپ نظر آئے گا. ٹھیک ہے عامر صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا, آپ موجود تھے. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد کچھ کراچی کے مسائل پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ٹیلی فون لائن پہ ہمیں جوائن کیا ہے ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما امین الحق صاحب نے, وفاقی وزیر بھی ہیں. بہت شکریہ امین صاحب آپ کے وقت کا. نظامی صاحب, جس طرح ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ کراچی کے کرتا دھرتا پیپلز پارٹی پی ٹی آئی ایم کیو ایم, اور اب یہ اس مسئلے کے حل کی جانب کوئی جا رہے ہیں. میرے خیال سے امین الحق صاحب سے پوچھنا چاہیے, کیونکہ ابھی عامر لیاقت ہمارے ساتھ تھے. وہ تو کہہ رہے تھے کہ بڑا کراچی کے میئر نے بڑی خردبر کی, جس کا ہاتھ جہاں پڑا ہے ڈال دیا, اور ان کے پاس 5 لاکھ پر 5 لاکھ فی چیئرمین ماہانہ جاتے تھے. یہ عامر لیاقت صاحب کا الزام ہے وسیم اختر صاحب پہ. اثر میں عارف بھائی میرا خیال ہے کہ عامر لیاقت کی جو ماضی کی ریپیٹیشن ہے, میرا خیال اس پہ کمنٹ میں نہیں کرتا ہوں, بلکہ میں آپ کو سچ حقائق آپ کے سامنے رکھتا ہوں. دیکھیں کسی بھی صورت میں وسیم اختر ایز اے میئر ناکام نہیں ہوئے, میئر کراچی ناکام نہیں ہوا, بلکہ ناکامی جو ہوئی ہے وہ سندھ گورنمنٹ کا جو 2013 کا لوکل گورنمنٹ ایکٹ تھا وہ ناکام ہوا ہے. کیوں؟ کیونکہ سندھ حکومت نے جو کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن کے پاس ریونیو جنریٹ کرنے والے ادارے تھے, مثلا کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ ہو گیا, یا کے ڈی اے ہو گیا, یا سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہو گئی, یا یا جسے کہتے ہیں کہ اربن ڈیولپمنٹ کمپنی, وہ تمام چیزیں انہوں نے اپنے پاس, جسے کہتے ہیں کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن سے چھین کے اپنے پاس رکھے, اور اپنے پاس ڈیول, یعنی ایک طرف 18ویں ترمیم کے بعد وہ تمام اختیارات وفاق سے صوبائی حکومت کے پاس ہے, صوبائی حکومت کو اختیارات نیچے کے ایم سی کو دینے کے بجائے کے ایم سی سے بھی وہ اختیارات اپنے پاس ہیں. اور اس طریقے سے جسے کہتے ہیں کہ میئر کراچی کو پیرالائز کر دیا. آپ اگر ماضی میں دیکھتے ہیں جب ڈاکٹر فاروق ستار میئر تھے, نعمت اللہ خان صاحب تھے, یا کمال صاحب تھے, آپ یہ دیکھیں کہ وہ تمام میئر جو ہے کراچی میں 50 کروڑ 60 کروڑ 70 کروڑ روپے کے مختلف ڈیولپمنٹ پیکج کا اعلان کیا کرتے تھے. لیکن میئر کراچی پہ پابندی تھی کہ وہ 2 کروڑ روپے سے زیادہ کسی چیز کی ڈیولپمنٹ پیکج نہ کوئی پل بنا سکتا ہے, نہ کوئی روڈ بنا سکتا ہے. اچھا امین صاحب, گزارش یہ ہے کہ 2013 کے لوکل گورنمنٹ ایکٹ کی آپ بات کرتے ہیں. جب یہ ایکٹ منظور ہوا تو اس سے پہلے آپ حلیف تھے حکومت میں پیپلز پارٹی کے ساتھ. اس ایکٹ کی منظوری کے دوران آپ لوگ علیحدہ ہو گئے, لیکن وہ دور تھا کہ ایم کیو ایم ایک پہ کراچی بند کر دیتی تھی, کوئی احتجاج ہمیں دیکھنے کو نہیں ملا. اگر یہ ایکٹ ہی خرابی کی جڑ ہے تو اس ایکٹ کو صحیح کرنے کے لیے سندھ اسمبلی میں آپ کی جانب سے آج تک کتنی تجاویز دی گئیں, کتنے بل پیش کیے گئے؟ اور دوسرا یہ بتا دیں 4 سالوں میں وسیم اختر صاحب کا کوئی ایک بڑا کارنامہ جس کی وجہ سے کراچی کے لوگوں کو کوئی کسی بڑے مسئلے سے جان چھوٹی ہو؟ دیکھیں میں پہلے آپ کی بات کر لوں کہ 2013 لوکل گورنمنٹ ایکٹ جب یہ اسمبلی میں پیش کیا جا رہا تھا تو ایم کیو ایم پاکستان اپوزیشن کا حصہ تھے, اور ایم کیو ایم پاکستان نے اس کی شدید ترین مخالفت کی, ان تمام بل کی کاپیاں پھاڑ کے اسپیکر کے سامنے پھینک دی, اور ایم کیو ایم پاکستان نے جمہوری طریقہ کار اپنایا. نمبر 1 اسمبلی میں آواز بلند کی, نمبر 2 پریس کانفرنس کی, نمبر 3 مختلف روڈوں پہ پریس کلب کے سامنے ہم نے احتجاج بھی ریکارڈ کرایا, اور نمبر 4 آج بھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں لوکل گورنمنٹ ایکٹ کے حوالے سے ہماری پٹیشن موجود ہے. تو وہ تمام طریقہ کار, وہ تمام جمہوری راستے ہم نے اپنائے. لیکن کیا ہے اب سندھ حکومت کا مسئلہ کیا ہے؟ عارف بھائی آپ کی گہری نظر رہتی ہے سیاست کے اوپر بھی, اور آپ جس بلاک تبصرہ کرتے ہیں, میرا خیال ہے پورا کراچی پورا پاکستان اس سے بڑے احترام کی نگاہ سے دیکھتا ہے.
اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو سندھ حکومت ہے، کراچی کا مسئلہ 3 طرح کے، نمبر 1 پولیٹیکل، نمبر 2 ایڈمنسٹریٹو، اور نمبر 3 جسے کہتے ہیں فائنینشیل۔ اب ہم سب سے پہلے پولیٹیکل ویژن کی طرف آتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی جسے کہتے ہیں کہ کراچی میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، پچھلے 30 سالوں میں مسلسل تمام الیکشن وہ ہارتے رہے ہیں، اس لیے وہ پولیٹیکل طور پر یہاں اسٹیبلٹی نہیں چاہتے، نمبر 1۔ نمبر 2 ایڈمنسٹریٹو کیا صورتحال ہے؟ یہاں ان تمام افسران کو تعینات کیا جاتا ہے جو ان کے اپنی برادری کے لوگ ہوتے ہیں، جو انتہائی کرپٹ ہوتے ہیں، جس کی ایک واضح مثال آپ آج سے 3 دن پہلے دیکھ سکتے ہیں کہ سیکرٹری لوکل گورنمنٹ کو اپنے 12 افسران کے ساتھ اینٹی کرپشن بلکہ نیب نے گرفتار کر۔ اور نمبر 3 فائنینشیل میں کیا ہے کہ کراچی جو اربوں روپے کما کے دیتا اس کے بدلے میں کراچی میں کوئی خرچ نہیں کیا جاتا۔ اب آپ یہ تینوں چیزیں سندھ حکومت کے زمرے میں آتی ہے کہ انہوں نے پچھلے 12 سال سے کراچی کو لوٹ کے تباہ کر دیا۔ اب آپ نے وسیم اختر کی بات پوچھی، اب مجھے بتائیں کہ پچھلے 4 سال سے ایم کیو ایم پاکستان نے صوبائی اسمبلی، قومی اسمبلی، پریس کانفرنس، میئر کراچی نے مسلسل پریس کانفرنس کر کے بتایا کہ کیا خرابیاں 2013 کے لوکل گورنمنٹ ایکٹ میں، اور یہی وجہ ہے کہ آج الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ وفاقی حکومت بھی، دوسری سیاسی پارٹی بھی، این جی اوز بھی، اور الحمدللہ میڈیا بھی اس بات کا رونا رو رہا ہے کہ کراچی کے ساتھ کیا کر گزرا گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ تینوں چیزیں پولیٹیکل ول ہو، ایڈمنسٹریٹو ول ہو اور فائنینشیل کراچی کو دیا جائے تو کوئی خاطر خواہ کام نہیں ہے وسیم اختر صاحب کا۔ نظامی صاحب، امین صاحب، آپ ویڈیو ریسپیکٹ آپ نہیں گنوا سکیں، کیا نالے صاف کرنے کا اختیار بھی نہیں تھا وسیم صاحب کے پاس؟ میں اسے بھی اور دیکھیں میئر وسیم اختر اگر نالے صاف کرنے جائیں گے، اگر کوڑا کرکٹ اٹھانے جائیں گے تو ان کا مقدمہ درج ہو جائے گا۔ اب صورتحال جب ایسی رہے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ میئر کیسے کام کرے، تو یہ صورتحال ہے۔ اب آپ دوسری طرف آ جاتے ہیں کہ کراچی میں ٹرانسپورٹ کا مسئلہ۔ عارف نظامی صاحب، آج ہمیں خوشی ہوتی ہے دیکھ کر کے کہ لاہور میں میٹرو چل رہا ہے، میں خوش ہوتا ہوں جب میں دیکھتا ہوں کہ ملتان میں میٹرو چل رہا ہے، پشاور میں چل رہا ہے، پنڈی میں چل رہا ہے۔ کیا کراچی کے نوجوان کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ بھی 20 روپے دے کے ایئر کنڈیشن بس میں سفر کرے؟ اس سے کیا ہو رہا ہے؟ اس سے میرے نوجوانوں میں، میرے لوگوں میں، میرے بزرگوں میں، خواتین میں احساس محرومی پیدا ہو رہی ہے، اور احساس محرومی عارف صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ اگلا اسٹیج کیا ہوتا ہے؟ تو یہ سندھ حکومت ہمارے ساتھ کیا کرتی چلی آ رہی، میرے نوجوانوں کو نوکریاں نہیں ملتی، میرے لوگوں کو پوسٹنگ نہیں ملتی، تو اب یہ معاملات کہاں تک جائیں گے، کب تک چلیں گے؟ کوٹا سسٹم کے نام پر کراچی کے نوجوانوں کو شہری اور دیہی سندھ میں جسے کہتے ہیں فرق رکھا گیا۔ اب اس کا مسئلے کا حل کیا؟ اب لوگ کیا جا رہے ہیں؟ لوگ چاہتے ہیں کہ اب ایڈمنسٹریٹو صوبہ ہو، صوبے کی بات ہو، تاکہ ان کو ان کے حقوق ان کے گھروں پہ ملے۔ جی ٹھیک ہے نظامی صاحب، عوام میں سمجھتا ہوں ٹھیک ہے۔ آگے سوال جی امین حق صاحب، یہ ایک سجیشن یہ بھی آئی ہے، اور یہ بلکہ عامر لیاقت صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ ایک ہی حل ہے اس کا کہ وہاں پہ سندھ میں گورنر راج لگایا جائے، 3 مہینے کی مدت ہے اس کے لیے۔ کیا یہ کوئی مسئلہ کا حل ہے؟ یہ دیکھیں عارف صاحب، ایم کیو ایم پاکستان 22 اگست 2016 کے بعد ایک بدلی اور نکھری ہوئی ایم کیو ایم ہے، اور ہماری خواہش ہے کہ ہم جمہوری طریقہ کار کے مطابق آگے چلیں۔ تو ایم کیو ایم پاکستان سمجھتے ہیں کہ گورنر راج لگانا مسئلے کا حل نہیں ہے، اور ایم کیو ایم سمجھتی ہے کہ اس کے لیے 3 چیزوں کا، جو میں نے آپ سے کہا کہ پولیٹیکل، ایڈمنسٹریٹو اور فائنینشیل اختیارات کراچی کے منتخب نمائندوں کو دیا جائے، کراچی کے عوام کو دیا جائے، اور اس کا ایک ہی حل ہے کہ ہم آگے چل کے صوبے کی، اگر ہمیں یہ تمام چیزیں نہیں دی گئی، یہاں کے احساس محرومی ختم نہیں کی گئی، تو کراچی کے نوجوان، بزرگ، خواتین پھر اپنے صوبے کا مطالبہ کریں گے، اور وہ پھر صوبہ کیوں مطالبہ کریں گے؟ کیونکہ دیکھیں اگر صوبہ بنتا بھی ہے، انفراسٹرکچر کراچی کا بہتر ہوتا ہے، تو آج اگر کراچی 300 ارب روپے کما کر دیتا ہے تو میں سمجھتا ہوں جب یہاں کی تمام چیزیں مضبوط ہوں گی کراچی ڈبل کما کے دے گا۔ جب ڈبل کما کے دے گا تو کس کا فائدہ ہے؟ کراچی کا بھی، ساتھ ساتھ پورے ملک کا فائدہ، پورے ملک کا سسٹم چلے گا۔ کراچی منی پاکستان ہے، کراچی جاگتا ہے تو پورا ملک سکون سے سوتا ہے، کراچی کماتا ہے تو پورا ملک جسے کہتے ہیں پلتا ہے۔ تو ہمیں سسٹم کو، اور آج الحمدللہ آپ جیسے سینئر صحافی بھی اس بات پہ میرا خیال ہے کہ متفق ہے کہ کراچی کی احساس محرومی ختم ہونا چاہیے، اور آپ کی دعائیں اور آپ کی تعاون کی بدولت میں سمجھتا ہوں کہ وفاق بھی اب اپنے آنکھیں کھولا ہوا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر پاکستان نے جو آج میٹنگ کی ہے، اور اس کے بعد آپ کے علم میں ہے کہ جو کوارڈینیشن کمیٹی بنی ہے، تو وہ بھی ایگل آئیز کے ساتھ جو کراچی کے مسائل پہ نظر رکھی ہوئی، ہوپ فلی وی آر ویری مچ ہوپ فل کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس سے مسائل کی بہتری کی طرف
ضرور جائے گا کراچی شہر. بہت شکریہ سید امین الحق صاحب، بہت شکریہ آپ کا. نظامی صاحب پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، آپ کا بھی شکریہ. فیصل عباسی کو اجازت دیجیے.